जिस मौजू के ऊपर मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या दूनिल्लाह से मुराद अंबिया कराम भी लिए जा सकते हैं? क्या दूनिल्लाह से मुराद औलिया कराम भी लिए जा सकते हैं? क्या दूनिल्लाह में सहाबा भी आएंगे? क्या दूनिल्लाह में हुजूर की आल भी आएगी या नहीं आएगी? नेक साले मुत्तकी परहेजगार लोग क्या इसमें आएंगे या नहीं आएंगे? तो बुतों को रब कहता है कि भाई जब बुतों के बारे में ये आयात उतरी और दूनिल्लाह कहा गया, इससे मतलब ये था कि भाई ये जो बुत हैं, ये लात है, मनात है, अज़्ज़ा है, जो कुछ भी है, भाई अल्लाह की बारगाह में इनकी कोई वैल्यू नहीं। तुम जितना मर्जी इनके गले में जेवर पहना दो, तुम जितना मर्जी इन्हें बढ़ा चढ़ा के पेश कर दो, इंदल्लाह ये बेवकत चीज़ है, इनकी अल्लाह की बारगाह में कोई वक़्त नहीं है। अब बात यह है कि देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पर इन सारी आयात का शान नज़ूल निकाल के देखें कि आयात किन के बारे में नाज़िल हुई हैं। अब ये तमाम के तमाम बुतों के बारे में नाज़िल हुई हैं। अब इन्होंने क्या किया, हमारे नए नए स्कॉलर्स ने, देखें हर चीज़ सीखनी पड़ती है, हर चीज़ सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, और बिना सीखे जब चीज़ ऐसे जो आयत पढ़ी जो समझ में आया उसका मैंने उधर कर दिया, मेरा मतलब किसी के ऊपर तनकीद करना, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। अब हुआ ये कि इन्होंने यही आयात उठाई और इसका इतलाक़ किया अंबिया के ऊपर, इसका इतलाक़ किया औलिया के ऊपर, और ये समझाने की नौजवान नस्ल को कोशिश की भाई अल्लाह की बारगाह में ना किसी नबी का को मर्तबा है ना किसी वली का है, मर्तबा उसकी बारगाह में उसी का है जिसका मर्तबा वो बढ़ाए। आपको लफ्ज़ वली सुनते ही बुखार चढ़ जाए, आपको लफ्ज़ मोमन सुनते ही बुखार चढ़ जाए, आप किसी कामल का लफ्ज़ सुने तो बुखार चढ़ जाए, वली मानने के लिए तबीयत नाराज़ी हो। अब सरकार ने फरमाया मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। और जिस शख्स ने वलियों के खिलाफ ऐलान जंग किया हो कि हर एक की बेअदबी करनी है, हर एक की गुस्ताखी करनी है, हर एक की इयानत करनी है, हर एक को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है और हर एक की ज़ात पे कीचड़ उछालना है, आप बुखारी शरीफ के इन पहले अल्फाज के ऊपर गौर करें। मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी, अदावत रखी, फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब, उसके खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह जिसके खिलाफ ऐलान जंग करे, अल्लाह ने सबसे पहले ऐलान जंग किसके खिलाफ किया है? सूदखोरों के खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग है। और सबसे पहला दुश्मन अल्लाह का कौन सा है? शैतान ने कहा था लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मौला मैं इन्हें जरूर गुमराह करूंगा। अब शैतान को मौत नहीं आई, जलील रुसवा है, लेकिन है। इसीलिए जो भी लफ्ज़ वली से तकलीफ महसूस करे उसे मेरे ख्याल बुखारी नहीं पढ़नी चाहिए। आपके पास पैमाना है कि कौन सा वली सच्चा है कौन सा झूठा है। माना झूठ भी है, फरेब भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या झूठ फरेब बाकी डिपार्टमेंट पे भी है, सिर्फ इसी में है? अब जो सच्चे हैं उनको तो जुटाला नहीं जा सकता। अब मुझे ये बताएं, क्या लात मनात अज़्ज़ा को देखने से रब याद आ जाएगा या हुजूर को देखने से आएगा? लात मनात अज़्ज़ा को देखकर रब तो नहीं याद आता, क्योंकि वो तो उसे रब कहते थे। अब किसको देखेंगे तो रब याद आएगा? भाई उसको देखेंगे जो पैकरे वफा हो, जो पैकरे शरीयत हो, जो पैकरे तरीकत हो, जिसके शब रोज़ सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए गुजरे हो, जो मुतहज्जद भी हो, जो क़यामुल लैल भी करता हो, जो साइमन नहार भी हो, जो कुरान का आलम भी हो, जो हदीस को जानता भी हो, हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाला, हुजूर के उसवा हसना पर चलने वाला। भाई उसी को देखेंगे जिसके चेहरे में उसका नूर चमक रहा होगा। उस नूर पे जब नजर पड़ेगी आपको आपके गुनाह याद आ जाएंगे। इज़ारहु ज़ुकिरल्लाह, जिसको देखो तो रब याद आ जाए। अब देखें बंदे को याद रब आए, इसका मतलब क्या है? जिसकी बारगाह में जाके आपको एहसास निदामत शुरू हो जाए, जिसकी मैयत में बैठकर, जिसकी मजलिस में बैठकर आप ये महसूस करना शुरू हो जाएं कि भाई मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ये सरासर गलत है, मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ इसमें सरासर शर्मिंदगी है, मैं अतात नहीं कर रहा, मैं गुस्ताख हूँ, बेअदब हूँ।
چونکہ یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں، اگر اندر سے یہ آواز آئے کہ تو صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو ہٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین، اس ریکارڈنگ کا میرا مقصد کسی کی تصحیح کرنا ہرگز نہیں اور نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، چونکہ دور حاضر میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، خصوصی طور پر ان میں سے ایک چیز ہے جس کے بارے میں بڑا مغالطہ پیدا کیا گیا ہمارے معاشرے میں۔ لفظ دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ دون اللہ سے مراد کیا ہے اور لفظ دونا کا مطلب کیا ہے؟ لفظ دون، دانا یا دون و دونا، اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، کوئی بھی گھٹیا چیز، کم تر چیز جس میں پستی پائی جائے، جس میں حقارت پائی جائے، اسے گھٹیا کہتے ہیں۔ یعنی کہ دونا ہر اس چیز کو کہیں گے جو گھٹیا ہو، جو کم تر ہو، جس میں پستی پائی جائے، جس میں نقص پایا جائے، عیب پایا جائے۔ جیسے کہ عربی میں ایک محاورہ ہے، سارا دونا خسیسہ، کہ وہ شخص، فلاں شخص گھٹیا ہو گیا۔ اب گھٹیا میں جو چیز ہوتی ہے، اب آگے چونکہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں آیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جو کوئی بھی گناہ ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے گا۔ اس سے کم تر کوئی بھی گناہ ہوا، سورہ نساء میں آیا۔ یعنی کہ لفظ دونا میں یا دون جو لفظ ہے، اس میں گھٹیا پن پایا جاتا ہے کہ فلاں چیز گھٹیا ہے۔ اب عام طور پر لغوی اعتبار سے جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو دون اللہ سے مراد ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے۔ لغوی اعتبار سے تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا گھٹیا وہ چیز ہوگی جس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہ ہو، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جس کی وقت نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ سے جسے کوئی عزت، کوئی شرف، کوئی اکرام نہ ملے، وہ چیز ہوتی ہے من دون اللہ۔ اب دیکھا جائے گا کہ عام طور پہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی یہ آیات آئی ہیں جن میں من دون اللہ کا لفظ موجود ہے یا من دون ہی کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد معبودان باطلہ ہیں، اس سے مراد ان کے باطل عقائد ہیں۔ اب جس موضوع کے اوپر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا دون اللہ سے مراد انبیاء کرام بھی لیے جا سکتے ہیں؟ کیا دون اللہ سے مراد اولیاء کرام بھی لیے جا سکتے ہیں؟ کیا دون اللہ میں صحابہ بھی آئیں گے؟ کیا دون اللہ میں حضور کی آل بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نیک صالح متقی پرہیزگار لوگ کیا اس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر باری تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ہمارے بندوں میں سے۔ تو رب جسے ہمارا کہہ دے پھر وہ گھٹیا تو نہ ہوا؟ رب جسے اپنا کہہ دے، رب مومن کو کہتا ہے یہ میرا اپنا ہے، تم کہتے ہو غیر ہے۔ رب جس کو اپنا بناتا ہے تم اس کو غیر بناتے ہو۔ اور جب لغوی اعتبار سے دون اللہ کی بات کی جائے گی تو دون اللہ لغوی اعتبار سے نہیں ہوگا،
وہ اصطلاحی اعتبار سے ہوگا، جو محبت میں غیریت کا شکار ہو۔ غیر اللہ یا دون اللہ وہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور طرف لے جائے، وہ ہوتا ہے دون اللہ، وہ ہوتا ہے غیر اللہ۔ اب جو بت تھے، اب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، بتوں کے آگے سر جھکایا جاتا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، نظریں مانی جاتی تھی، سارا کچھ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ بتوں کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آیا ہے، تو مومنین بندوں کے بارے میں تو رب کہتا ہے انہم من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک تھا۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کریم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مومن بندے جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ اب رب مومنوں کو اپنا کہہ رہا ہے، رب مومنوں کو اپنا کہہ رہا ہے، رب انہیں قرب دے رہا ہے، رب انہیں سرفراز کر رہا ہے، رب ان کی شان کو بلند کر رہا ہے۔ اب جب کہ بتوں کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو رب بنا لیا سوائے اللہ کے، من دون اللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے ان چیزوں کو اپنا رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنایا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، لیکن انہیں تو حکم اس چیز کا نہیں دیا گیا تھا، انہیں تو حکم یہ تھا الہا واحدا، بھئی ایک رب کی عبادت کرو، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا تو رب کوئی نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون جس کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ اب دیکھیں اس میں اس آیہ کریمہ سورۃ توبہ کی اس آیہ کریمہ میں اب یہاں بات ہو رہی ہے کس کی؟ بات عیسائیوں کی ہو رہی ہے۔ عیسائیوں نے اپنے عالموں کو رب بنایا، اپنے نیک بندوں کو رب بنایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنایا، اور رب ان کا انکار کر رہا ہے کہ بھائی یہ رب نہیں ہے، یہ ہیں دون اللہ، یہ دون اللہ ہیں، یہ جو عالم ہیں آپ کے جو اللہ کے سوا اپنی پوجا کرواتے ہیں، بھائی یہ دون اللہ ہے۔ اب اس بات کو جب اس آیت کو کوئی بھی ہمارا نوجوان پڑھا لکھا آدمی سنتا ہے نا تو بڑی اپیلنگ لگتی ہے، اور بات تو واقعی صحیح ہے، اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ غیر اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کسی چیز کے قریب نہیں جانا، وہ من دون اللہ ہے، اور دون اللہ چیز کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، ہم تو مشرک ہو جائیں گے، ہم تو بدعتی ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آگے چلتے ہیں۔ سورہ نمل میں رب العالمین فرماتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے انہیں پایا اور ان کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے سوا سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اب ایک دور گزرا ہے، مظاہر فطرت کی پوجا کی جاتی تھی، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، آگ کی۔ اب یہ سارے کے سارے کیا آتے ہیں؟ من دون اللہ میں آتے ہیں، سارے کے سارے کیا آتے ہیں؟ من دون اللہ میں۔ اب یہ ساری وہ آیات ہیں جن میں بتوں کا ذکر ہے، جن میں کس کا ذکر ہے؟ بتوں کا ذکر ہے، طواغیت کا ذکر ہے، ان کے جھوٹے خداؤں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ساری ملکیت تو اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ بھائی مدد تو اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنی ہے، اللہ کی عطا سے مدد ملنی ہے۔ تو بتوں کو رب کہتا ہے کہ بھائی جب بتوں کے بارے میں یہ آیات اتری اور دون اللہ کہا گیا، اس سے مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ جو بت ہیں، یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، جو کچھ بھی ہے، بھائی اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ تم جتنا مرضی ان کے گلے میں زیور پہنا دو، تم جتنا مرضی انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر دو، ان اللہ یہ بے وقت چیزیں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے۔
اور ایک اور آیت کریمہ سن لیں سورہ الاعراف، والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون، وہ اس قابل نہیں ہیں، استطاعت نہیں رکھتے، نصرکم، کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی مدد بھی کر سکیں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہاں پر ان ساری آیات کا شان نزول نکال کے دیکھیں کہ یہ آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہمارے نئے نئے اسکالرز نے، دیکھیں ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، ہر چیز سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور بنا سیکھے جب چیز ایسے جو آیت پڑھی جو سمجھ میں آیا اس کا میں نے ادھر کر دیا، میرا مطلب کسی کے اوپر تنقید کرنا، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہی آیات اٹھائیں اور اس کا اطلاق کیا انبیاء کے اوپر، اس کا اطلاق کیا اولیاء کے اوپر، اور یہ سمجھانے کی نوجوان نسل کو کوشش کی بھائی اللہ کی بارگاہ میں نہ کسی نبی کا کوئی مرتبہ ہے نہ کسی ولی کا ہے، مرتبہ اس کی بارگاہ میں اسی کا ہے جس کا مرتبہ وہ بڑھائے، جس کو وہ عزت دے، جس کو وہ شرف دے، جس کو وہ بزرگی دے، یہ اس کی شان ہے، وہ جس کو عطا کرے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں آیا ہے، اب میں اولیاء کی شان کے بارے میں آیت پڑھنے لگا ہوں کہ قرآن کریم میں آیا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک آپ کا ولی اللہ ہے، بے شک آپ کا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی آپ کا ولی ہے، والذین آمنوا، اور جو مومنین ہیں وہ بھی آپ کے ولی ہیں۔ بھئی اللہ بھی ولی ہوا، اس کا رسول بھی ولی ہوا، مومنین بھی ولی ہوئے، صالح لوگ بھی ولی ہوئے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آگے کیا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی جڑ جائے گا، جو کوئی متمسک ہو جائے گا، جو ان سے مناسبت اختیار کر لے گا، قلبی تعلق ہو جائے گا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ سے جڑ جائے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول سے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والوں سے جڑے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک یہی اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہی گروہ ہے اور غلبہ انہی کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر رب کہتا ہے بھئی میرا رسول میرے گروہ میں ہے، میرے مومنین میرے گروہ میں ہیں، اور جنہیں وہ اپنے گروہ میں شامل کرتا ہے آپ اسے باہر نکال رہے ہیں، آپ اسے باہر نکال رہے ہیں، انہیں دون اللہ میں شامل کر رہے ہیں۔ دون اللہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، تبعیت ہے، اور جب ان کا اطلاق آپ کرتے ہیں نا اس چیز کے اوپر کہ جناب اس کا اطلاق جب انبیاء کرام کے اوپر کیا جاتا ہے یا اولیاء کرام کے اوپر کیا جاتا ہے تو اس کا غلط طریقے سے اطلاق کیا جاتا ہے، اور خدا را اس چیز سے بچیں، کیونکہ من دون اللہ اور شے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اذن دیا ہے، رب نے جنہیں معزون بنایا ہے، ان کا نظام کچھ اور ہے۔ اب انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی آپ کے ولی ہیں، اور دوسری طرف آ رہا ہے والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر سکے، بلا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اس قابل نہیں کہ وہ اپنی مدد کر سکیں۔ لیکن کیا اللہ کا رسول بھی اور اولیاء کرام کو بھی آپ اسی صف میں شامل کریں گے؟ بھائی یہ اگر کسی کو کچھ دینے کے قابل ہیں تو اللہ کی عطا سے ہیں، کسی کو نوازتے ہیں تو اللہ کی عطا سے نوازتے ہیں، کسی کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سنانا چاہوں گا یہاں پہ، بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا من عاد لی ولیا، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی فقد اذنتہ بالحرب، اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور المیہ کی بات ہے، بہت سے نام نہاد اسکالر، کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے کسی کا بھی نام لوں، مجھ سے سارے بہتر ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی رٹ لگانے والے اس بات کو ذرا سنیں۔ بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع، آپ کو لفظ ولی سنتے ہی بخار چڑھ جائے، آپ کو لفظ مومن سنتے ہی بخار چڑھ جائے، آپ کسی کامل کا لفظ سنیں تو بخار چڑھ جائے، ولی ماننے کے لیے طبیعت ناراضی ہو۔ اب سرکار نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جس شخص نے ولیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہو کہ ہر ایک کی بے ادبی کرنی ہے، ہر ایک کی گستاخی کرنی ہے، ہر ایک کی اعانت کرنی ہے، ہر ایک کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر ایک کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا ہے، آپ بخاری شریف کے ان پہلے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، فقد اذنتہ بالحرب، اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ذرا تصور کریں، اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کرے، اللہ نے سب سے پہلے اعلان جنگ کس کے خلاف کیا ہے؟ سود خوروں کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور سب سے پہلا دشمن اللہ کا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، مولا میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ اب شیطان کو موت نہیں آئی، ذلیل رسوا ہے، لیکن ہے، اسی لیے جو بھی لفظ ولی سے تکلیف محسوس کرے اسے میرے خیال بخاری نہیں پڑھنی چاہیے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اب آپ کے پاس پیمانہ ہے کہ کون سا ولی سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، مانا جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیا جھوٹ فریب باقی ڈپارٹمنٹ پہ بھی ہے، صرف اسی میں ہے؟ اب جو سچے ہیں ان کو تو جھٹالا نہیں جا سکتا۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی فقد اذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور کوئی بھی بندہ میرا قرب نہیں پا سکتا، کوئی بھی بندہ میرا قرب نہیں پا سکتا اس چیز سے بڑھ کر میں نے اس کے اوپر فرض کری ہے۔ اور اگلے الفاظ بڑے ہی کمال کے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور جیسے جیسے میرا بندہ قرب نوافل کو پہنچتا ہے، عبادت کے درجات تھے، خلوص کے درجات تھے، نفس کے درجات تھے، محبت کے درجات ہیں، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل پڑھ پڑھ کے نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب سوچیں، کان بندے کے ہوں، سماعت کی طاقت رب کی ہو، کان بندے کے ہوں، سماعت کی طاقت رب کی ہو، تو پھر وہ بندہ کیا کیا نہیں سن سکتا؟ پھر وہ ہر چیز سنتا ہے جو رب سناتا ہے۔ کنت السمع الذی یسمع بہ، بھئی میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ کون سماعت بنتا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کی دی ہوئی طاقت۔ رب کہتا ہے کنت السمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کی ہاتھ کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي، اور میں اس کے پاؤں کی توانائی بن جاتا ہوں،
یمشی بہا جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي اور اگر وہ سوال کرے لَأُوتِيَنَّ میں ضرور بے ضرور اسے دیتا ہوں. یہ جو لام ہے نا یہ بھی تاکید کا ہے، لَأُوتِيَنَّ اب اوتیَنَّ بھی کہا جا سکتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُوتِيَنَّ تو میں اس کو دے دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے لَأُعِيذَنَّ تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. اب امام بخاری نے یہاں پر اولیاء کی شان کو بیان کیا ہے اور ان کی گستاخ کا حال ابتدا میں بیان کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دون اللہ کی جب بات ہو، دون اللہ کی جب بات ہو تو اب دون اللہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ان کی وقت ہے نہ حیثیت ہے. لیکن اگر آپ من دون اللہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ اگر حضور کی ذات کو لائیں گے، من دون اللہ میں آپ صحابہ کی ذات کو لائیں گے، من دون اللہ میں آپ اولیاء کو لائیں گے تو بھائی پیچھے بچے گا کون؟ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تو ملا نہیں کسی کو، اللہ تو نہیں ملا، صحابہ کرام سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کی ملاقات تابعین سے بھی نہیں ہوئی، تبع تابعین سے بھی نہیں ہوئی. اللہ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضور سے ہوئی. کسی کی ملاقات بھی خدا سے نہ ہوئی، جو بھی ملا وہ حضور سے ملا اور حضور سے ہی راستہ پوچھا وہ رب رہتا کہاں پہ ہے، اس کا قرب کیسے پایا جائے گا، اس تک کیسے پہنچا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم لفظ دون اللہ بولتے ہیں اللہ کا غیر، لفظی طور پر اس سے مراد ایسا ہے جو محبت میں غیر ہو، جو محبت میں غیر ہو. اب دیکھیں بہت سی جگہوں پر، اب ایک جگہ پر باری تعالیٰ کہتا ہے جو قرض حسنہ دیتا ہے کسی بھی شخص کو، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. اب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو رب کہتا ہے یہ قرضہ آپ مجھے دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے جو کاملین ہیں، جو مومنین ہیں، اس کے صالحین ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ ان کے دوست کو اپنا دوست کہتا ہے، ان کے دشمن کو اپنا دشمن کہتا ہے. آپ دیکھیں یہی چیز تھی نا کہ سرکار علیہ السلام نے جب کنکریاں ماری تھیں تو کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اب کنکریاں بظاہر تو حضور کے ہاتھوں نے ماری تھیں. بھائی غیر وہ ہوتا ہے جو محبت میں غیر ہو، غیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ نہ بتائے، جو اپنا راستہ بتائے. غیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو سجدہ کرانے کی بجائے اپنے آپ کو سجدہ کرائے. غیر وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم کی بجائے جو اپنے آپ کو بتائے کہ میری طرف آؤ، اور جو رب کی طرف موڑے، جو الہ کی طرف موڑے، جو خدا کی طرف موڑے، جو ہدایت کی طرف موڑے. اور دیکھیں اب حضور تاجدار کائنات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں. صحابہ اکرام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. عرض کیا ایو جلسائنا خیرن، حضور ہم میں سے بہتر کون ہے؟ تو سرکار نے جواب کیا تھا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے. اب مجھے یہ بتائیں کیا لات منات عزا کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے گا یا حضور کو دیکھنے سے آئے گا؟ لات منات عزا کو دیکھ کر رب تو نہیں یاد آتا کیونکہ وہ تو اسے رب کہتے تھے. اب کس کو دیکھیں گے تو رب یاد آئے گا؟ بھائی اس کو دیکھیں گے جو پیکر وفا ہو، جو پیکر شریعت ہو، جو پیکر طریقت ہو، جس کے شب و روز صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے گزرے ہوں، جو متہجد بھی ہو، جو قیام اللیل بھی کرتا ہو، جو صائم النہار بھی ہو، جو قرآن کا عالم بھی ہو، جو حدیث کو جانتا بھی ہو، حضور کے نقش قدم پر چلنے والا، حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا. بھائی اسی کو دیکھیں گے جس کے چہرے میں اس کا نور چمک رہا ہوگا. اس نور پہ جب نظر پڑے گی آپ کو آپ کے گناہ یاد آ جائیں گے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے. اب دیکھیں بندے کو یاد رب آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بارگاہ میں جا کے آپ کو احساس ندامت شروع ہو جائے، جس کی معیت میں بیٹھ کر، جس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ یہ محسوس کرنا شروع ہو جائیں کہ بھئی میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ سراسر غلط ہے، میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں سراسر شرمندگی ہے، میں اطاعت نہیں کر رہا، میں گستاخ ہوں، بے ادب ہوں. چونکہ یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں. اگر اندر سے یہ آواز آئے کہ تو صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو ہٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے
کہ آپ کسی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ اب جس کو دیکھ کے لوگوں کی زبان پہ کرما جاری ہو جائے اس کو غیر اللہ بنائیں گے آپ۔ اور پھر جہاں تک کرامت کے انکار کی بات تھی، میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے نا، جس کی میں سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور جس کی میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، تو جس زبان سے دین اسلام کی تبلیغ کرے تو پھر میرا خیال ہے، کیونکہ جو لوگ درجہ محبوبیت پر جاتے ہیں پھر ان پر ایسے فتوے لگانا کہ وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں، بات یہ ہے کہ چونکہ میرا مقصد کسی کے اوپر تنقید نہیں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں، خدا را من دون اللہ میں آپ اولیاء کو شامل نہ کریں، من دون اللہ میں انبیاء کو شامل نہ کریں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتاتے ہیں کہ جو خوارج تھے نا اس دور میں، ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ حدیث پاک میں، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، کان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، وہ ان لوگوں کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے ہیں۔ قال انہم منطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار، وہ کیوں بدترین مخلوق سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں فجعلوا علی المؤمنین، وہ مومنوں پر چسپاں کر دیتے تھے، جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ مومنوں پر، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نزدیک ایسے لوگ ملعون ترین لوگ ہیں، اور مطلب بدترین قسم کی مخلوق حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھتے تھے۔ تو خدا را من دون اللہ میں جب بھی آپ اس کنٹیکس میں بات کریں تو نوجوان نسل کو گمراہ نہ کریں، خدا را جوان نسل کو گمراہ نہ کریں۔ دین اگر آتا ہے تو سکھائیں، اور سکھانے کے لیے سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے استاد کی حاجت ہے، اور جب تک استاد کے پاس نہیں آئیں گے سمجھ نہیں آئے گی۔ حدیث کی انٹرپریٹیشن، قرآن کی آیات کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کرنا، اپنے حساب سے اس کا اطلاق کرنا۔ اب جس چیز کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کو خبر ہی نہیں ہے، آپ کو فرض کریں اولیاء اچھے نہیں لگتے ان کے اوپر، اب میں نے جو بھی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، اور کسی نے حضرت سلطان باہو کا چہرہ دیکھا اور اسے رب یاد آ گیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو کیا وہ غیر اللہ ہیں؟ حضرت سلطان باہو کو سجدہ کرتا ہے؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لوگ دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا، کسی تبلیغ کی حاجت نہیں، کیونکہ نور چہرے کے اوپر اتنا تھا۔ اب کیا انہیں دون اللہ میں شامل کرو گے؟ اب 100 دفعہ انکار کرتے رہیں کہ انہوں نے کسی کو مسلمان نہیں کیا، وہ جب ادھر گئے تھے تو ادھر مسلمان تھے کتنے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے خالی پن کو اس چیز میں نہ ڈھونڈیں، اور خدا رہا مطلب اپنی پرسنٹیج بڑھانے کے لیے اور اپنے فالورز بڑھانے کے لیے یہ کام ہرگز نہ کریں۔ یعنی کہ دین ضرور سکھائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دین سکھانے سے پہلے دین سیکھ لیں، دین پڑھانے سے پہلے دین کو پڑھ لیں، اور خواہ مخواہ گستاخی کے مرتکب نہ ہوں، بے ادب نہ ہوں، گستاخ نہ ہوں، کیونکہ دون اللہ میں اگر آپ حضور کو شامل کریں گے، اگر آپ انبیاء کو شامل کریں گے، آپ اولیاء کو شامل کریں گے، آپ صالحین کو شامل کریں گے، تو آپ قرآن کے بھی منکر ثابت ہو رہے ہیں اور احادیث صحیحہ کے بھی منکر ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ احادیث میں اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ باعث عزت ہیں، جنہیں رب نے عزت بخشی ہے، جنہیں رب نے شرف بخشا ہے، بزرگی بخشی ہے، جب آپ کے دل میں ان کی عزت نہیں ہے۔ اب دیکھیں من عاد علی ولی فقط اذنتہ بالحرب، جس نے کسی میرے ولی کی اعانت کی، اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، رب کہتا بھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جس کے خلاف رب اعلان جنگ کر دے تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہمیں ضرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا را اپنے دامن کو بچائیں، ایسے واعظین سے بچیں، اور ایسے واز کرنے والے، نصیحت کرنے والے ان لوگوں سے بچیں جس کی زبان پہ گستاخی اور بے ادبی ہو۔ سرکار کا فرمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان پتہ وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے،
اور آپ تبلیغ کے نام پر گالیاں دیتے پھریں، تبلیغ کے نام پر بکواس کرتے پھریں، تبلیغ کے نام پر آپ کیچڑ اچھالتے پھریں، اور اعانت بھی ان کی کریں جو عند اللہ کی بارگاہ میں اللہ جنہیں نوازتا ہے اور اللہ کا عطا کردہ فیضان ہے جن کے پاس، اب ان کے اوپر نہ کیچڑ اچھانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔